खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सैमुअल इमैनुअल है और मेरा ताल्लुक़ सेविंग ग्रेस बैप्टिस्ट चर्च डिग्रोड से है। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद ग्रेस टेलीविज़न नेटवर्क का, कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि मैं आप लोगों के दरमियान खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पेश कर सकूँ। आज का जो पैगाम है उसका उन्वान है मसीही नौजवान और बगावत, जो कि बाइबल मुक़द्दस में से नए अहदनामा में मुक़द्दस लूका की अंजील उसके 15वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह की 3 तमासील से हमें सीखने को मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़्यादातर तालीम जो है वो तमासील के ज़रिए बयान की है, और इस बाब में भी खुदावंद यीशु मसीह 3 कहानियाँ हमें सुनाता है। पहली कहानी में जो है एक गुमशुदा भेड़ की कहानी है कि एक आदमी के पास 100 भेड़ें होती हैं, उनमें से एक भेड़ जो है गुम हो जाती है और वो अपनी हमाकत की वजह से गुम हो जाती है, और जो चरवाहा है उस भेड़ को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि जो इंसान है वो भी एक भेड़ है, खोई हुई भेड़ है, जिसे ढूंढने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसने सलीब पर जान देकर हमें ढूंढ लिया, हमेशा की ज़िंदगी दी, हमें मकसद दिया कि हम अपनी ज़िंदगी की बुलाहट को पहचान सकें और अपने इस ज़िंदगी में आने के मकसद को पहचान सकें। दूसरी मिसाल जो है खुदावंद यीशु मसीह ने एक सिक्के की बयान की है कि एक औरत के पास 10 सिक्के होते हैं, उसमें से एक सिक्का जो है उससे गुम हो जाता है, और ये सिक्का भी उससे उसकी लापरवाही की वजह से गुम हो जाता है। और आज हम में से भी बहुत से लोग जो हैं वो रूहानी लापरवाही की वजह से खुदा से दूर हैं और रूहानी हालत में वो बिगड़े हुए हैं, और अक्सर जो लोग हैं वो अपनी चीज़ें खो देते हैं अपनी लापरवाही की वजह से। तो उन 10 सिक्कों के लिए उसकी ज़िंदगी में जो अहमियत थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस ज़माने में शादी के लिए औरत को 10 सिक्के जमा करने पड़ते थे, जो उसके लिए जहेज़ का तसव्वुर रखते थे कि वो उनको शादी के बाद अपने बालों में लगाती थी। लेकिन अब ये सिक्का जो उससे गुम हो गया था, इसका मतलब था कि उसकी शादी जो है वो मज़ीद देर से होगी। वो उस सिक्के को ढूंढने के लिए बहुत जद्दोजहद करती है, घर में बिस्तर पे ढूंढती है, कालीन को झाड़ती है, घर के अंदर घर के बाहर उसको ढूंढने की कोशिश करती है कि किसी तरह मुझे ये सिक्का मिल जाए, लेकिन वो सिक्का उसको नहीं मिलता। वो बहुत रोती है, परेशान होती है, और एक दिन क्या होता है कि उससे वो सिक्का मिल जाता है। वो बहुत खुश होती है, अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाती है और वो खुशी मनाते हैं। इसी तरह तीसरी कहानी जो है वो एक खोए हुए बेटे और एक प्यार करने वाले बाप की कहानी है। यीशु मसीह हमें इस कहानी से ये सिखाना चाहते हैं कि हमें गुनाह से तौबा करने की ज़रूरत है, हमें गुनाह से बाज आने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगियों को बदलने की ज़रूरत है। जब एक गुनाहगार जो है वो ज़मीन पर तौबा करता है, खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम करता है, तो आसमान पर फरिश्ते जो हैं वो गीत गाते और शादमान होते हैं, खुशी मनाते हैं। हमने देखा कि जब एक खोई हुई भेड़ मिल गई तो उस शख्स ने सब लोगों को इकट्ठा किया और खुशी मनाई, और जब एक खोया हुआ सिक्का उस औरत को मिल गया तो उसने भी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जमा किया और खुशी मनाई। और आखिर में जब वो बेटा घर आया और वो सब इकट्ठे हुए, उन्होंने खुशी मनाई और उसके अज़ाज़ में बड़ी ज़ियाफ़त की। आज हम लूका के 15 बाब उसकी 11 आयत में इस बेटे और बाप की कहानी के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे भागे हुए बेटे की कहानी है जो घर से भाग रहा था, रोशनियों और ज़िंदगी की तलाश में था। और आज भी बहुत से नौजवान सबसे बड़े मसाइल में से एक मसाइल में गिरे हुए हैं कि वो जो है अपनी ज़िंदगी में रोशनी को और मकसद को तलाश कर रहे हैं। ये कहानी खुदा की मोहब्बत और तलाश की तस्वीर है, कि खुदा से दूर एक नौजवान की तस्वीर है, और ये तमाम बाइबल में सब से खूबसूरत और अजीम कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक बाप के 2 बेटे होते हैं और वो अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता है, वो अपने ख़ानदान से मोहब्बत करता है, और उसके खेत होते हैं, नौकर होते हैं, यानी कि वो एक अमीर शख्स होता है। उस घर में बहुत प्यार और नज़्म व ज़ब्त भी होता है,
اور سب سے بڑی بات کہ وہ جو باپ ہے وہ خدا سے پیار کرتا ہے، لیکن جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا، وہ اس چیز سے اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے یہ سب پسند نہیں کیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس ایک دن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری جائیداد میں سے جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دے، میں وہ لے کے اس گھر سے دور جانا چاہتا ہوں۔ لیکن باپ جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کو چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ اس کا باپ جانتا تھا کہ جو سکون اور چیز وہ دوسرے شہروں یا دوستوں میں ڈھونڈنے جا رہا ہے وہ اسے وہاں نہیں ملے گی۔ آج کے نوجوان جو ہیں وہ اسی طرح ہیں، وہ مسائل کا فوری حل چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اطمینان حاصل کر سکتے ہیں بس تھوڑی سی تبدیلی کر کے، شاید اپنے گھر سے دور جا کر، یا ماں باپ سے دور جا کر، یا اپنے پرانے ماحول سے دور ہو کر ہمیں اطمینان مل جائے گا جس کی ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے نوجوان جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں اپنے رہنے کے طریقے سے جہاں وہ رہ رہے ہیں، یا اپنی تعلیم سے، یا اپنے باطن سے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ کمی ہے، لیکن وہ کمی کیا ہے وہ نہیں جانتے، اور زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے اور خدا کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارا ایک جسم ہے، لیکن جسم کے اندر ہماری روح ہے جو خدا کی صورت پر بنائی گئی ہے اور خدا کے ساتھ رفاقت کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ رفاقت جو ہے وہ گناہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ اسی لیے ہر کوئی جو ہے سکون، اطمینان اور تسلی چاہتا ہے۔ کچھ اسے منشیات میں تلاش کرتے ہیں، کچھ طاقت میں، کچھ کامیابی میں، کچھ روپے پیسے میں، دولت میں، لیکن یہ ان میں نہیں ہے، اور ہم خالی پن کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت میں ہم خدا کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی میں مکمل اطمینان اور سکون اور مقصد اور معنی کبھی نہیں ملے گا جب تک ہم اپنی زندگی خدا کے سپرد نہ کر دیں۔ تھوڑے وقت کے لیے گناہ میں لذت تو ہے، اور یہ نوجوان جو ہے اپنی بغاوت میں کسی شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں میں اسے حاصل کر لوں گا، اور تھوڑی دیر کے لیے اسے سکون مل بھی جاتا ہے۔ دوسرے شہر کی روشنی میں اس کا دل لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کے ماحول سے مطمئن نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی وراثت کی دولت کو برباد کیا۔ دولت ہونے کی وجہ سے اس کے نئے دوست بھی بن گئے، اس کے پاس سب کچھ تھا اور دوست اس کی طرف متوجہ بھی تھے۔ پھر اس پر ایسا وقت آیا کہ وہ ڈپریشن میں آ گیا۔ اس نے اپنا سارا پیسہ برباد کر دیا، جوا کھیلنے میں، شراب نوشی میں۔ اس کے دوستوں نے اس سے بہت کچھ لیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اس کے دوست بھی اس کے ساتھ نہ رہے۔ بھوک سے بچنے کے لیے اس نے نوکری کی تلاش کی اور ایک دوست سے دوسرے دوست کی طرف گیا، لیکن غریب، بھوکے اور کنگال کی مدد کے لیے کوئی بھی دلچسپی نہیں لیتا۔ یاد رکھیں کہ ہر ایک کے لیے عدالت کا ایک دن مقرر ہے، اور ایسے ہی اس نوجوان کا بھی یوم حساب آ گیا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی، اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کی، اور اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی، اور اب وہ قیمت ادا کر رہا تھا۔ جب انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر پریشانیاں جو ہیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی یہ ایک طویل عمل ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ ایک تیز عمل ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور اس کے دوستوں نے بھی اسے چھوڑ دیا تو اس کی کوئی قیمت اور وقت نہ رہی، نہ گھر، نہ پیسہ، نہ دوست، نہ نوکری۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم جو ابدیت کے لیے بنائے گئے ہیں، اس دنیا کی چیزوں میں ہماری روحوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ ہو۔ لیکن آج بھی لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، مختلف نشے استعمال کرتے ہیں، جو کہ گناہ ہے، جو دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ واضح طور پر نہیں سوچ سکتے، اور آج ہم اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے ہیں، کیونکہ گناہ نے ہمارے ذہنوں کو متاثر کیا ہوا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے،
یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ شیطان ہمارے ذہنوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کے ساتھ مسیح کے پاس نہیں آ سکتے۔ ہم مسیح کے لیے اپنا راستہ نہیں سوچ سکتے۔ ہمارا دماغ گناہ سے متاثر ہے، یہ شیطان سے متاثر ہے اور وہ ہمیں اندھا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس اندھے پن کو دور کرنے کے لیے روح القدس کے مافوق الفطرت عمل کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم مسیح کو جان سکیں۔ خدا کے لیے ہم میں سے ہر ایک اہم ہے اور وہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیجا۔ اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر مصیبتیں برداشت کی اور اپنی جان صلیب پر قربان کر دی۔ یہ نوجوان جو تھا اب محتاج ہونے لگا تھا۔ اس کی روح بے چین تھی، وہ گناہ کی غلامی کی وجہ سے، کیونکہ یوحنا 8:34 میں لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ لہٰذا اسے نوکری تو مل گئی، اور وہ نوکری بھی تھی سوروں کے فارم میں کام کرنے کی۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے نظم و ضبط سے باہر نکل گیا، لیکن اب وہ ایک اجنبی کی غلامی میں ہے۔ اس نے غلامی کے بدلے ایک قسم کے نظم و ضبط کا تبادلہ کیا۔ ہم غیر جانبدار نہیں ہو سکتے۔ ہم یا تو خدا کے بندے ہیں یا شیطان کے غلام، کیونکہ متی 6:24 میں لکھا ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی زندگی میں مسیح کو اول درجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کو ایک انتخاب کرنا ہوگا۔ آج ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہیں۔ آج ہم کس مالک کی خدمت کر رہے ہیں، کس سڑک پر ہیں، کیونکہ تنگ سڑک جو ہے وہ ہمیں ابدی زندگی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ہمیں ایک تنگ دروازے میں سے گزرنا ہوگا اور صلیب کے راستے سے آنا ہوگا۔ اور جب ہم مسیح کو حاصل کرتے ہیں تو ہم اس چوڑے راستے کے مخالف جا رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسیحی بننا جو ہے آسان نہیں ہے۔ واقعی مسیح کی پیروی کرنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اور اگر ہم مکمل مسیحی بننا چاہتے ہیں اور پورے دل سے مسیح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ایک چیلنج چاہتے ہیں جو اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں پورا کر سکیں، تو آج ہمیں اپنی زندگی مکمل طور پر مسیح کو دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسیح کی صلیب کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور خدا سے ہمیں کہنا ہوگا کہ اے خدا، میں نے گناہ کیا، میں اپنے گناہ کے لیے معافی مانگتا ہوں، اور میں مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اب اس نوجوان نے اپنی زندگی میں سارے تجربے حاصل کر لیے تھے، اور اب جس حالت میں وہ تھا شاید وہ خودکشی کے بارے میں بھی سوچ رہا ہو۔ لیکن 15ویں باب کی 17ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے بہت سے مزدور ہیں اور ان کو افراد سے وہاں پہ روٹی ملتی ہے، کھانا ملتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، میں نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ قصور خدا کا نہیں بلکہ قصور اس کا تھا، اور اچھی بات کی کہ اپنے والد کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں سوچنے لگا کہ میرے والد کے پاس جو ملازم ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے بہت زیادہ ملتا ہے، تو میں جو ہے اپنے باپ سے یہی کہوں گا کہ تو مجھے بیٹے کے طور پہ قبول نہ کر، کیونکہ میں نے بغاوت کی، اپنا حصہ لے کے تجھ سے چلا گیا، تو مجھے اپنے پاس نوکر ہی رکھ لے۔ تو اس نوجوان نے بغاوت کی تھی، اور اب وہ اس کے لیے پشیمان بھی تھا، پریشان تھا، افسردہ تھا۔ اس نے اس کے بارے میں سوچا اور توبہ کی، اور اب اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب اس کے باپ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کیا کر رہا تھا۔ جو اس کا باپ ہے وہ اس سے ابھی بھی پیار کرتا تھا،
اور وہ اس کے لیے دعا کر رہا تھا کہ وہ اس کے پاس واپس لوٹ آئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جس شہر میں، جس دنیا میں گیا ہے، وہ وہاں پر بہت پریشان ہوگا۔ تو جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے بیٹا، تو اس کا باپ جو ہے اس کا راستہ تک رہا ہوتا ہے، وہ دور سے اس کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے پر ترس کھاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، اسے چومتا ہے، اور اس کا بیٹا جو پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں جا کے سب سے پہلے اپنے باپ سے معافی مانگوں گا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ غلط ہے، تو وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تو مجھے اپنا بیٹا بنائے، کیونکہ میں نے خدا اور تیرے آگے جو ہے وہ گناہ کیا ہے، تو مجھے اپنے پاس صرف جو ہے نوکر کے طور پر رکھ، اپنا ملازم بنا کے رکھ لے۔ لیکن جو اس کا باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو باہوں میں لیتا ہے اور وہ دونوں روتے ہیں۔ اور آج شام ہمارے ساتھ بھی خدا جو ہے ایسے ہی ہم کلام ہونا چاہتا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور خدا محبت سے انتظار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یسایہ 55 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ باپ نے نوکروں کو حکم دیا کہ نیا لباس لایا جائے اور اسے پہنایا جائے، نئی انگوٹھی لائی جائے اور اسے پہنائی جائے جو بیٹے کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اسے اپنے بیٹے کو قبول کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی جو ہے پریشانی نہیں تھی، وہ کھلے دل سے اس کو قبول کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ نوکر نہیں ہے۔ اس کہانی کا ایک اور حصہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، اس نوجوان کا بڑا بھائی، اور وہ کھیت سے باہر ہوتا ہے، کھیت میں ہوتا ہے۔ جب وہ گھر کے نزدیک پہنچتا ہے تو اسے گانے اور ناچنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو وہ نوکر جو ہوتے ہیں اس کو آ کے ساری کہانی سناتے ہیں کہ کس طرح تمہارا جو چھوٹا بھائی ہے وہ آیا ہے اور باپ نے اسے کیسے قبول کیا، اور اس کے لیے جو ہے یہ سارا جشن اور یہ ضیافت کی جا رہی ہے۔ تو وہ جو بیٹا ہے وہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اب باپ جو ہے وہ باہر آتا ہے اسے مطمئن کرنے کے لیے، کوشش کرتا ہے، لیکن بیٹا اس کو کہتا ہے کہ میں یہاں تیرے ساتھ ہر وقت رہتا ہوں، تیری خدمت کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، لیکن تو نے مجھے آج تک ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر خوشی منا سکوں، اور اب یہ جو تیرا بیٹا ہے یہ آیا ہے، تو نے اس کو اپنا مال بھی اس کا حصہ دے دیا تھا، وہ سب لٹا کے آیا ہے، اور تو پھر بھی اس کے لیے جو ہے جشن منا رہا ہے، ضیافت کر رہا ہے۔ تو باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں 2 لڑکے ہیں جو کہ دونوں ہی کھوئے ہوئے تھے، ایک گھر سے باہر اور دوسرا گھر کے اندر۔ ہم بھی چرچ کے اندر ہو سکتے ہیں اور غلط رویہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہم چرچ کے اندر ہو سکتے ہیں پھر بھی باپ سے تعلق نہیں رکھتے، ہم گرجا گھر کے اندر ہو سکتے ہیں پھر بھی مسیح کے لیے صحیح محبت نہیں رکھتے جو ہمیں رکھنی چاہیے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی مسیح کے لیے وقف کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کریں، کیونکہ امثال 28 باب 14 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ آئیں ہم خداوند سے یہ دعا کریں کہ خداوند ہمیں بھی جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق بخشے، ہم اس کی طرف پھریں، اور اس نے جو محبت ہم سے کی ہے وہ محبت ہم اپنے دلوں میں رکھیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خدا قدوس، آسمان اور زمین کے زندہ جلالی ابدی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں، تو جو بلا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، تو جو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ خداوند تیرا ہی نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے، جس کی وجہ سے خداوند ہماری زندگیاں، ہمارے دلوں کی زمین سیراب ہوتی ہے۔ خداوند توفیق بخشائے خداوند کہ جو شخص اس کلام کو سنتا ہے خداوند اس کو قبول کرے، تاکہ خداوند
تیرے قد کے اندازہ کے مطابق پہنچ سکے۔ خداوند گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے ایک بار پھر تجھ سے درخواست کرتا ہوں اے خداوند کہ ان کے خدمت کے میدان کو اور وسیع کرائے خداوند، تاکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے تیرے کلام کی زندہ گواہی دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تاکہ بہت سی روحیں اے خداوند تیرے گلہ میں جمع ہونے والی ہوں۔ خداوند تو بڑی حفاظت اور مدد کر، تیرے زندہ جلالی اور بابرکت نام سے یہ دعا مانگ لیتا ہوں، آمین۔